आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज एक बड़ा लॉन्ग अवेटेड टॉपिक है हमारे पास, जिसको आखिरत बोलते हैं, उसे हम लेंगे। आखिरत के बारे में यह है कि इसके ऊपर ईमान लाना जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम अपने बिलगैब पे, अपने अल्लाह पे, अपने रसूलों पे, अपनी किताब पे, और उसी तरीके से आखिरत के साथ ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि दुनिया आखिरत की खेती है। जब आखिरत का सवाल आता है तो मरने के बाद, यानी फिजिकल डेथ के बाद, बताया जाता है कि आखिरत है हमारी, यानी कि उसके लिए जब हमारी सांस इस जिस्म से निकलेगी, या रूह जिसको भी, या शऊर जब इसे छोड़ेगा, तो उसे आखिरत कहते हैं। तो हम लोग पूरे कुरान को थियोफैनी स्टाइल में, यानी कि नफ्सियात में लेते हैं। और जैसे हम लोगों ने पहले लफ्ज बताया था गैबी, यानी कि हम इसे गैब के साथ, अनसीन वर्ल्ड यानी मेटाफिजिक्स जिसको कहते हैं, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि हर चीज जो है, यानी कुरान, इसमें एग्जिस्ट करता है। तो आखिरत क्या टॉपिक है? आखिरत क्या है? क्या ये वही एक सुपरस्टिशियस किस्म का कॉन्सेप्ट है, ये समथिंग डिफरेंट है? तो बिला ताखीर के अहले अकल के एडमिन है हमारे साथ, इसको हम सीरीज में लेंगे। तो आज हमारा इसका पहला पार्ट है, और काफ़ी अरसे बाद है, क्योंकि कुछ ज़िंदगी की मसरूफियात, कुछ रिसर्च में बिजी। तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अहले अकल के एडमिन को मैं दावत दूंगा कि वो आए और इंशाल्लाह इस पर जो है ना, इसको हाईलाइट करें कि आखिरत है क्या। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है, लेकिन दुनिया तो हमें पता चल गया, आखिरत क्या है? बहुत ही लंबी टॉपिक है और काफी वक्त से लेना था, और ये हम लोग सोचे कि ये इसको थोड़ा अरसा जाएगा और लोगों के जहन बनेंगे, कि लोगों को समझ में आएगा कि अहले अकल का चैनल क्या है, उसका मौजू क्या है, उसके टॉपिक, और वो किस तरह से बातें बताता है। तो ये चैनल अकल वालों के लिए है, अकल से हमको समझना है, और हम लोग आखिरत भी अकल से ही समझेंगे। कि फिलहाल हम आयतों के हवाले नहीं देंगे, पहला हिस्सा जो है वो बगैर आयतों के ही ले लेंगे। आखिरत एक लफ्ज है, कुरान का इम्पोर्टेंट लफ्ज है, और आखिरत पे ईमान रखना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हमारा जो मौजू रहेगा कि आखिरत क्या है, और आखिरत क्यों है, और आखिरत कैसे होती है, और आखिरत क्यों जरूरी है। अमूमन तो हमने आज तक ये सोचा है कि आखिरत मतलब मरने की बाद की जिंदगी। मैंने पहले भी बताया है कि कुरान जो है वो मरने की बाद की जिंदगी बताता नहीं। कुरान जो भी है वो इंसान एक एनर्जी है, ना इंसान मरता है ना कुरान कोई मरने की बात बताता है। ये एक दारुल आखिरा, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आगे बढ़ने से पहले आखिरत के मायने बता देता हूँ कि आखिरत के जो बेसिक बुनियादी मायने हैं, किसी चीज का डिले हो जाना, किसी चीज का लेट हो जाना, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोक्रास्टिनेशन प्रोसेस। ये एक मॉनस लफ्ज है, फेमिनाइन जेंडर। इसके मतलब यह है कि भाई ये एक प्रोसेस है, एक अमल है, एक सफर है, एक रफ्तार है, जो कि आहिस्ते आहिस्ते चलती है। ताखीर, डिले, पोस्टपोन, दोबारा, ये सारे उसके बुनियादी मायने हैं। आखिरी मतलब इसका जो बुनियादी चीज है कि किसी चीज का बहुत ही लेट हो जाना। अब ये हमको समझना है कि हम लेट क्या चीज के लिए हो जाते हैं। आखिर जो प्रोसेस है ये डिले प्रोसेस है, प्रोकास्टिनेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। डिले, लेट हो जाना, ताखीर हो जाना, उर्दू में बोलते हैं। कि उखरा के भी मतलब है कि भाई ये अदर, यानी ये ऐसे 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 चलने वाला प्रोसेस है। तो इसके मेन थीम पे समझने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि कायनात में जो भी चीजें हैं वो बगैर मकसद के नहीं है। हर किसी का एक मकसद है, हर किसी का एक किरदार है, एक रोल है जो उसको अदा करना है। जैसा चांद है, सूरज है, हवा है, पानी है, दरख्त है, पौधे है, पहाड़ है, कीड़े है, मकोड़े है, जानवर है, परिंदे हैं, सारी जो चीजें हैं, हर किसी का एक किरदार है, हर किसी का मकसद है, और उस मकसद, उस किरदार हर कोई अदा करता है, अपना किरदार निभाता है, अपना हर कोई रोल जानता है, हर कोई अपनी जो फर्ज है, ड्यूटी को समझता है। सिवाय एक इंसान के बाकी सारी मखलूक अपने काम को, अपनी तस्बीह को,
اپنی صلات کو، اپنے سجدے کو، اپنے جد و جہد کو ہر کوئی پوری مخلوق جانتی ہے، سمجھتی ہے، سوائے ایک انسان جو بیوقوف ہے، جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے. وہ نہ اپنی صلات کو جانتا ہے، نہ تسبیح کو جانتا ہے، نہ اپنی عبادت کو جانتا ہے، نہ سجدے کو جانتا ہے، نہ ذکر کو جانتا ہے، نہ جد و جہد کو جانتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بولتا ہے. جبکہ پوری کائنات سجدہ کرتی ہے، پوری کائنات تسبیح اور صلات اور عبادت کرتی ہے، مگر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی بڑی چیز ہوں، بہت ہی اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے اور دوسری مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے. تو یہ آخرت کے ٹاپک میں بولنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں آخرت سے جڑی ہوئی ہے. جو مخلوق ہے، ہر مخلوق ہے، وہ اپنی کتاب، جو اس کی اندرونی کتاب ہے، جو اس کی اندرونی ہدایت ہے، جو اس کو ہدایت اندر سے ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اپنی کتاب کی پیروی کرتا ہے. سوائے انسان کے، انسان نہ اپنی کتاب کو پہچانتا ہے، نہ اس کی پیروی کرتا ہے. وہ اپنی کتاب سے غافل ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کتاب جو ہے وہ باہر ہے. ہندو سمجھتا ہے کہ اس کی کتاب گیتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے اس کی کتاب قرآن ہے، کرسچن سمجھتا ہے، یہودی سمجھتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے بائبل ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے. سب یہ کتابیں اپنی اپنی سمجھتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان، ہر مخلوق کی اس کی کتاب جو ہے اس کے اندر ہے، جس میں سے اس کو ہدایت حاصل کرنا ہے. تو ساری مخلوق تو ہدایت حاصل کرتی ہے، اپنی اپنی کتاب سمجھتی ہے، تسبیح اور ذکر اور صلات سب جانتی ہے، مگر سوائے انسان کے. جو انسان جو ہے وہ اپنے اندر نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنے باہر دیکھتا ہے. وہ باہر کی دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے اور لوگوں کی برابری کرنے کی سوچتا ہے، جبکہ ہر کسی کا رول ہے، اداکاری ہے بولو، یا اس کا کیریکٹر ہے، کردار ہے. ہر کسی کا رول ہے، اس کی اندر ہی کتاب دیتی ہے کہ آپ کو یہ رول کرنا ہے. مگر انسان جو ہے دوسرے انسان کی برابری کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے جیسا بننا چاہتا ہے. تو ہر انسان کو خود کی طرح بننا چاہیے، ہر انسان کو اپنی کتاب خود کی سمجھنا چاہیے، جو اس کے اندر کی کتاب ہے. اندر کی کتاب کو ہی اللہ کی کتاب کہا گیا ہے قرآن نے، اندر کی کتاب کو. یہ الف با تا سا والی کتاب نہیں، یہ ABCD والی کتاب نہیں. یہ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہر بندے کی زبان میں ہوتی ہے، تو ہر مخلوق کی زبان میں ہوتی ہے. تو وہ کتاب سمجھنا ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہر جیسا جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، ہر کوئی مختلف کردار نبھاتے، اسی طرح ہر انسان مختلف ہوتا ہے، اور اس کا کردار، اس کی کتاب بھی الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. اس کو سمجھنا ہے، مگر وہ سمجھتا اس لیے نہیں ہے کہ لالچ. وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے سماج کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں، یہ لوگ اتنا پیسے بنا رہے ہیں، یہ دھن دولت، یہ ساری چیزوں کو، چمک دمک کو وہ اندر نہیں دیکھتا ہے. وہ کمپٹیشن میں، وہ لالچ میں، وہ ریس میں لگ جاتا ہے. ریس میں لگنے کی وجہ سے وہ اپنی کتاب کو سمجھتا بھی نہیں ہے، چھوتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ دوسروں کی کتاب کاپی کرنے میں، دوسروں کی مستقبل میں اپنا مستقبل تلاش کرتا ہے، اور وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ تم کو اپنی کتاب کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو غور و فکر کرنا ہے، اس سے ہدایت لینا ہے، اور اس میں سے جو ہدایت آ رہی ہے اس کو قبول کرنا ہے. جب تک ہم قبول نہیں کریں گے اندر کی کتاب کو، اس کی ہدایت کو، اس کی آیتوں کو، جب تک قرآن کے حساب سے ہماری کامیابی بالکل نہیں ہوگی. تو یہاں رول آ جاتا ہے آخرت کا. آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت وہی سفر ہے جو انسان کو سب سے پہلے سمجھنا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو یہ خیال آنا چاہیے آخرت کا. آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت جو ہے ایک سفر ہے، ایک آہستہ آہستہ سفر ہے، ایک صبر والا سفر ہے، جس میں اس کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. یہ سفر کس چیز کا سفر ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کرنا. آپ دنیا کی جائیداد، دولت، زمین، زیور، جتنی خواہشات آپ کر لو، آپ قرآن کے حساب سے آپ کامیاب نہیں ہو، کیونکہ آپ کو کامیابی جو ہے اپنے رب کو پہچاننے سے ہی کامیابی ہے. اب یہ ساری چیزیں کچھ لوگوں کو ایسا لگے کہ یہ کیا بات ہے. دیکھو، قرآن جو کتاب ہے وہ اسلام کی کتاب ہے. اسلام سمجھاتی کہ اسلام ہم کو کس طرح حاصل کرنا ہے. تو اسلام کے مطلب ہے سلامتی، عقل سلیم اور سکون، امن. یہ ساری باتیں ذہن کی باتیں ہیں.
تو یہ ساری باتیں ذہن کی باتیں، اور ذہن سے ہم کو سکون ملتا ہے. پیسے سے سکون نہیں ملتا، بڑی گاڑی سے، اچھے کپڑے پہننے سے سکون نہیں ملتا. سکون قدرت نے دیا ہے. ہر کسی کو سکون کب ملے گا؟ جب وہ اپنی کتاب کو سمجھیں گا، اس کی پیروی کا کرے گا، اور اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، اس کو قبول کرے گا، اس کو اپنا قبلہ بنائے گا، تو اس کو رحمان کی تعلیمات ملے گی، رحمان کی آیتیں ملیں گی، جس سے وہ اپنا مستقبل بنا سکتا ہے. مگر وہ اگر دوسروں کو کاپی کرے گا، جو انسان دوسروں کو کاپی کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرتا، خود کی جو اندر سے جو ہدایت ملتی ہے اس کی پیروی نہیں کرتا، اور وہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے، تو اگر اس کو دنیاوی طور سے مٹیریلزم میں کامیابی مل بھی جاتی ہے تو بھی وہ اندر سے خالی اور مایوس رہتا ہے. اس مایوسی کو قرآن ابلیس بولتا ہے. تو میں نے یہ بتایا آخرت کی ٹاپک ہے کہ آخرت کیا چیز ہے. آخرت یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے جو آپ کو ایستے 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 طے ہوتا ہے. یہ پروسیس کب شروع ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی اگر صحیح ہے تو دنیا کھیتی ہے آخرت کی. تو دنیا جو ہے، دنیا کے جو میننگ ہے، جو معنی ہے، وہ ادنا سے ہے، بہت ہی چھوٹی چیز، بہت ہی چھوٹی چیز، اور جو آسانی سے انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ادنا یعنی یہ بہت ہی چھوٹی چیز. اور آخرت کو ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد، مگر دنیا اور آخرت جو ہے جڑی ہوئی ہے. ہر سانس میں آپ کی دنیا ختم ہو جاتی ہے. جب آپ سانس اندر لیتے ہو تو آپ زندہ ہو، اور جب آپ باہر سانس چھوڑتے ہو تو آپ مر جاتے ہو. جب انسان کی قوت سانس واپس اندر لینے کی نہیں ہوتی ہے تو وہ انسان مر جاتا ہے. تو جب تک یہ سائیکل چل رہا ہے سانس اندر اور باہر کا، وہ اس کی دنیا ہے. یعنی اگر اس نے سانس کو چھوڑ دیا اور واپس لے نہیں پایا تو وہ فزیکل اس کی موت ہوتی ہے. مگر قرآن فزیکل موت کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہے. قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ تم کو اپنے رب سے ملنا ہے، اور جب تم کو اپنے رب سے ملنا ہے تو آپ کو اپنی زندگی میں ملنا ہے. مرنے کے بعد رب سے ملاقات بالکل بھی نہیں ہونے والی. آپ کو اگر رب سے ملنا ہے تو آپ کے قلب کو آپ کو زندہ رکھنا پڑے گا. قرآن مرنے کی بات کر ہی نہیں رہا ہے. قرآن جو بول رہا ہے، قرآن جو کہتا ہے کہ آپ کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. میں سیکنڈ انشاءاللہ سیکنڈ یا تھرڈ پارٹ کے اندر قرآن کی آیتیں جو ہے اس کا ریفرنس بھی دوں گا. میں ابھی صرف ایک سرسری طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے، پیٹ کو تو پالنا ہے، مگر سب سے ضروری ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا. اگر آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اور آپ نے اپنے رب کو اپنی زندگی میں نہیں پہچانا تو جب آپ مر جاؤ گے، جب آپ کی جتنے بھی اعضاء ہے کام نہیں کرو گے، جب آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، جب آپ کے پھیپھڑے، گردے، لیور کام نہیں کرے گا، آپ مر جاؤ گے تو آپ رب کو نہیں پہچان سکتے. آپ کو زندگی دی ہی گئی اس لیے کہ آپ کو انسان بنایا گیا اس لیے کہ آپ کو آپ کے رب کو پہچاننا ہے. جب تک آپ اپنے رب کو نہیں پہچانو گے آپ کو واپس لوٹ کے آنا ہے. آپ کو موت نہیں ہے، آپ کہیں نہیں جا سکتے. آپ کو لوٹ کے آنا ہے، آپ کو کپڑے بدل کے آنا ہے. قرآن کی آیتیں آپ کو دوں گا اس کے بارے میں. ابھی بغیر قرآن کی آیتوں کا آپ کو میں صرف سمجھا رہا ہوں، کیونکہ جب قرآن کی آیتیں دیتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ وہ ہو جاتا ہے. آپ ایک انرجی ہو، انرجی کبھی مرتی نہیں ہے. انرجی لوٹ کے شکل بدلتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، مگر وہ آتی ہے. تو جب تک آپ اپنے رب کو نہیں پہچانو گے، جب تک آپ رب سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. قرآن میں آیتیں ہیں بھری پڑی کہ آپ کو آپ کے رب سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے. تو یہ جو زندگی ہم کو ملی ہے، یہ نشو نما ہماری تربیت کے لیے ہے، کریکشن کے لیے ہے. یہ ہم کو جو زندگی ملی ہے کہ ہم کو رب جو ملتا ہے وہ پہاڑوں پہ جانے سے نہیں ملتا، وہ جنگلوں میں جانے سے نہیں ملتا، وہ تسبیح پڑھنے سے نہیں ملتا. رب نے اپنی پہچان علم میں رکھی ہے. رب العالمین ہی بولتے اس لیے کہ جب تک آپ علم سے ایوالو نہیں ہوں گے، علم سے آپ کی تخلیق نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ آخرت میں آپ کا ایوولوشن ہے، آپ کا ارتقا ہے.
اگر یہ مرنے کے بعد کون سا ارتقا ہوتا ہے؟ اگر آخرت مرنے کے بعد ہے تو اس میں ارتقا کیوں ہوگا؟ اس میں تخلیق کیوں ہوگی؟ اس میں ایوولوشن کیوں ہوگا؟ تو قرآن جو ہے آخرت کے بارے میں اتنے واضح طور پہ بولتا ہے. یہ بات میں بول دوں اگر تو یہ بھی اپنے یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی کہ پورا کے پورا جو قرآن آخرت کے اوپر ہی ہے. عذاب لفظ وہ آخرت میں مل رہا ہے, جنت اور جہنم آخرت میں مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہے کہ عذاب, آج ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں اور آپ اور سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہے. ہر کسی کو الگ الگ عذاب ہے. قرآن میں عذاب ہی 27 میرے نظروں سے گئے کہ 27 طریقے کے عذاب ہے. اب جیسا مجھے ڈائبٹیز ہے, میں میٹھا کھا رہا ہوں تو مجھے عذاب ہے. کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو عذاب ہے. کوئی شراب پی رہا ہے عذاب ہے. کوئی جگار کھیل رہا ہے عذاب ہے. تو کوئی کاروبار میں وقت کھپا دیا عذاب ہے. تو عذاب کافی طریقے کے عذاب ہے. عذاب جو ہے وہ ہم کو اچھے لگتے ہیں مگر ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ اس میں ہماری ارتقا نہیں ہوتی. ارتقا کے لیے ہم کو علم ہونا بہت ضروری ہے, اور علم جو ہے وہ بھی کون سا علم؟ خود کا علم. 2 پیسے کما لیے تو کوئی ہوشیار نہیں ہو. انسان کیا ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. اپنے آپ کپڑوں کو, سیونگ کو, بینک بیلنس کو, بیوی کو, بچوں کو, اپنی زندگی کو, اپنی ہیلتھ کو. دوسری مخلوق دیکھو کسی کو کچھ نہیں پڑھی ہے. وہ اپنی کتاب جانتے ہیں, وہ اپنا کردار جانتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں. ہم کو ہے کہ ہم کو اپنے آپ سے, اپنے رب سے ملنا ہے. اور وہ بھی جو انسان اپنی زندگی میں زندہ رہ کے, اپنے وجود میں رہ کے اگر اس نے رب کو نہیں پہچان سکا, رب سے ملاقات نہیں کر سکا, رب کی معرفت نہیں کر سکا, تو وہ اس کو واپس آنا ہے, وہی کلاس اس کو ریپیٹ کرنا ہے. تو میرے حساب سے میں نے آپ کو ایک سرسری طور پہ بتا دیا کہ آخرت کیا ہے, آخرت انسان کیا ہے, انسان کی زندگی کس طرح گزارنا ہے. ہر چیز سلولی ایستے 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 آتی ہے. ہر انسان کی اپنی کتاب ہے, اس کا وہ قبلہ, اس کو قبول کرنا ہے, اس کو قبلہ بنانا ہے, اور وہ پیروی کرنا ہے اس کو اپنے حساب سے, اگر اس کو کامیاب ہونا ہے تو. آخرت بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. یہ دنیا سے جڑا ہوا ہے. یہ مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ دنیا سے جڑا ہوا ہے. ہم دنیا جو ہے جلد بازی کی چیز ہے, آخرت آہستہ آہستہ کی چیز ہے. جلد بازی شیطان کا کام ہے. دنیا جو ہے وہ ادنا ہے, چھوٹی ہے. جو مزہ ہے, جو فریب ہے, وہ دنیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم آخرت سے زیادہ ترجیح دنیا کو دیتے ہیں. وہ ساری آیتیں ہم لیں گے. دنیا انسان 60-70 سال کی ہے, اس کے اندر بھی وہ دنیا کو سمجھ نہیں پاتا ہے, اور آخرت بھی اسی کے ساتھ میں چل رہی ہے. دنیا کے ساتھ میں ہی آخرت چل رہی ہے. آپ آخرت کے لیے آپ کو کتاب سمجھنا پڑے گا, خود کی کتاب سمجھنا پڑے گا. ورنہ اگر آپ اپنی کتاب سمجھے بغیر دنیا گزار رہے ہو تو وہ یہ سمجھ لو کہ آپ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہو, جنت کے راستے پہ نہیں جا رہے ہو. آپ دوسروں کو کاپی کر رہے ہو, دوسروں کی پیروی کر رہے ہو, اپنے اندر کی کتاب نہیں سمجھ پا رہے ہو, نہیں پڑھ پا رہے ہو, اس کی پیروی نہیں کر رہے ہو, تو آپ اس آگ میں جھلس رہے ہو. وہ اس بھول بھلیاں کے اندر آپ ہو جس کو جہنم کہتے ہیں. اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ہمارا دارالآخرہ, دارال کے مطلب سائیکل, ایک سائیکل چلتا ہے آخرت کا. ہم کو علم لے کر کے اس سائیکل سے, اس دائرے سے ہم کو باہر آنا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے ساری چیز بتا دیا ایک شارٹ میں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جب لیں گے تو دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت سے جڑی ہوئی ہے. دنیا میں اگر صحیح زندگی گزاریں گے تو آخرت آپ کی سنورتی ہے, اچھے سے رہ گئی. اگر دنیا میں آپ زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزارو گے تو آپ کی آخرت بگڑے گی. آج ہماری اور آپ کی آخرت چل رہی ہے, اور ہمارے کپڑے کمزور پھٹنے سے پہلے اگر ہم نے ہمارے اللہ کو, ہمارے رب کو, ہمارے رحمان کو نہیں پہچانا تو پھر یہ ہمارے جو ہم نے جسم لیا ہے وہ جسم مردار ہو جائے گا, مر جائے گا. اس کے بعد ہماری روح تو زندہ رہتی ہے, ہماری نفس مرتی نہیں ہے. نفس صرف ذائقہ مرنے کا, مگر وہ مرتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ ساری چیزیں لیں گے. میرے حساب سے میں نے بہت کچھ لے لیا ہے. تو آخرت اس طرح سے ہے انسان کی زندگی میں, جس طرح کار کے لیے ایک پہیے کی ضرورت ہوتی ہے, پھیپڑوں کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح آخرت جو ہے وہ زندگی کے لیے ضرورت ہے. کیونکہ آخرت ایک سفر ہے, ایک لمبا سفر ہے. اس کو سمجھنا ہے, اس میں جنت دیکھنا ہے, جہنم دیکھنا ہے,
ہر چیز سے گزرنا ہے، عذاب دیکھنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. تو آخرت مطلب زندگی میں ہی اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، جب جا کے ہم اس سائیکل سے، جس طرح کے مکھی ہوتی ہے اور پروانہ ہوتا ہے، پروانہ جب روشنی کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس روشنی میں مل جاتا ہے، مکھی جو ہے دیکھ کے اڑ جاتی ہے. تو وہ ملاقات یہ ہے کہ جب مل لیے تو پھر ہم کو واپس نہیں آنا ہے. جس طرح پروانہ روشنی کو دیکھ کے واپس نہیں آتا ہے، اس میں مل جاتا ہے، اس میں فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم ایک بوند ہے اور ہمارا رب العالمین ایک سمندر ہے، مگر ہم اپنے آپ کو جب اس سے ملاقات کریں گے تو ہم اس سمندر میں مل جائیں گے. ان للہ و ان الیہ راجعون کے مطلب یہ کہ ہم جہاں سے آئے تھے وہ واپس ہم کو وہاں لوٹ کے جانا ہے. اور انشاءاللہ بہت ساری آیتیں لیں گے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کو بار بار زندگی ملے گی، بار بار ہم لوٹیں گے. تو میں یہاں یہ ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ تھوڑا سا بریف آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کوشچن سر یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں، جس کو اپنا ہندوستان میں یا اس ٹرمنالوجی میں اس کو کہتے ہیں کارما. تو کیا یہ ہماری زندگی کا کارما جو ہے وہ آخرت ہے؟ دیکھو یہ سنسکرت اور ہندی زبان کرما ہے، اس کو قرآن میں اس کو کیا کہا ہے مجھے یہ پتا نہیں ہے، مگر آخرت جو ہے وہ دار الاخرت جو ہے وہ گھومتا ہے. جس طرح کرما کی فلسفی ہے اسی طرح یہ فلسفی ویسی ہی فلسفی ہے کہ ہم جو بوگے وہی ہم کو کاٹیں گے فصل. تو آخرت کو قیامت بھی بولا ہے، آخرت کو یوم الفصل بھی بولا ہے. یوم الفصل مطلب وہ دن جب آپ فصل کاٹو گے. ٹھیک، صحیح. سمجھے؟ تو ہم کو دنیا میں ہی سب کاٹنا ہے، ہوں، بونا بھی دنیا میں، کاٹنا بھی دنیا میں. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے سر، آپ کا موقف اچھے طریقے سے آ گیا. بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، یہ پارٹ 1 ہے. یہ جسٹ آپ کے لیے ایک ہائی لائٹ لے کے آئے. نیکسٹ ٹائم ہم اس کا جو سیکنڈ پارٹ لیں گے یا کنٹینیوٹی جو پارٹ ہوگی، اس میں فردر جو ہے وہ قرآن کی آیات کے ریفرنس بھی ہوں گے. یہ ایک جنرل اوور ویو تھا کیونکہ ایک لمبے عرصے تک ہم لوگ غائب تھے. غائب سے مراد اپنی کچھ چیزوں کے اندر بزی تھے. تو انشاءاللہ جلد آپ کے لیے جو ہے اس کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اپنے ویلیویبل کامنٹ سے، اپنے رائے سے جو ہے وہ ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں، اور ہمارا واٹس ایپ چینل ہے. اگر آپ واٹس ایپ میں چینلز میں جا کے اہل عقل ٹائپ کریں گے تو وہاں سے وہ آپ کو ملے گا. اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس میں ہماری نئی اپڈیٹس آپ کو ملیں گی. تو انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام.